नाज़रीन, रफा में शदीद तरीन लड़ाई का आगाज हो चुका है। हमास ने इसराइल को कहा था कि रफा में तुम्हारे लिए कोई पिकनिक ना होगी, और जो इसराइली फौजी हैं उनकी फैमिलीज ने इसराइली हुकूमत को खत लिखा था कि रफा तुम्हारे लिए डेथ ट्रैप साबित होगा, और बिल्कुल वही सूरत हाल बनी है। नाज़रीन, इसराइली फौज को भारी नुकसान उठाना पड़ा है रफा के अंदर। इस वक्त नाज़रीन सूरत हाल अचानक से बदल गई है। इसराइली फौज ने रफा में पेनिट्रेट करने की कोशिश की है और उनका सामना हमास के साथ हुआ है, और हमास ने मेगा ऑपरेशन किए हैं। नाज़रीन, रफा के हवाले से पहली बार सबसे ज्यादा हमलों की तफसीलात आ गई हैं, लार्ज स्केल हमलों की तफसीलात आई हैं पहली बार रफा के हवाले। इससे पहले इक्का दुक्का हमले रिपोर्ट हो रहे थे, मुख्तलिफ जगहों पर क्लैशेस हो रहे थे, लेकिन अब की बार ये जो अभी खबरें नाज़रीन सामने आई हैं, सबसे ज्यादा लेवल के ऊपर जो है वो हमले शुरू हो गए हैं, और बहुत बड़ी तादाद में इसराइली फौज को है वो नुकसान उठाना पड़ा है। बिल्कुल उसी तरह जैसे कि हमास ने वादा किया था, इसराइली फौज की जो कब्रें हैं वो इस वक्त रफा में बनना शुरू हो गई हैं। हमास कहर बनकर इस वक्त इसराइली फौज के ऊपर नाजिर हुई है, और कई इसराइली फौजी नाज़रीन यहां पर मारे गए हैं। पहले एक घंटे में जो इसराइली फौज की जानिब से एक बड़ा ऑपरेशन करने की कोशिश की गई, आगे पेनिट्रेट करने की कोशिश की गई, तो जबरदस्त मज़ामत उनको वहां पर देखने को मिली है। ये ताज़ा तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं। यूएई के हवाले से नाज़रीन खबर है, आज बहुत तारीखी दिन है। यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली के अंदर वोटिंग होने जा रही है, और फलस्तीन को एक रियासत का दर्जा मिलने जा रहा है। ये बहुत गेम चेंजर एक अमल हो सकता है जो आज बरोज जुमा होने जा रहा है यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली के अंदर, और यूएई की जानिब से ये कदम जो है वो उठाया गया है। ये सारी तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, इन पिछले 2-3 घंटों के अंदर अंदर अचानक से सूरत हाल बदल गई है, और मुकम्मल जो लड़ाई है, मुकम्मल क्लैशेस हैं, उनमें यह सूरत हाल इस वक्त जा चुकी है। और साथ हमास की जानिब से अनाउंसमेंट भी सामने आ चुकी है, जिसमें हमास ने सारी जो तंजीमें हैं उनको अनाउंस कर दिया है कि जनाब तमाम फ्रंट जो है वो इसराइल के खिलाफ खोल दिए जाएं, और जो यूथ है वो उठ खड़ी हो। तमाम तंजीमों को मैसेज भिजवा दिया गया है कि वो अब इसराइल पर हमलावर हो जाएं, क्योंकि इसराइल ने मुआहदा करने से, जंगबंदी करने से इनकार कर दिया, रफा ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इसलिए तमाम तंजीमें इसराइल पर हमलावर हों, और उन्होंने भी ये पैगाम भिजवा दिया है। तो अब रफा की सूरत हाल आपके सामने रखते हैं, हेडलाइंस आपके सामने रखते हैं, और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई पिछले 2-3 घंटों के अंदर अंदर किस तरह लार्ज स्केल लड़ाई, जिसको आप कहेंगे, ठीक है, लार्ज स्केल लड़ाई को आप कहेंगे, वो इस वक्त शुरू हो चुकी है। तफसीलात आपके सामने रखने जा रहा हूं। इसराइली मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, स्ट्रॉन्ग बैटल्स टेकिंग प्लेस इन रफा। स्ट्रॉन्ग बैटल, ये इसराइली मीडिया इस वक्त रिपोर्ट कर रहा है कि ये इस वक्त वाक़ हो रही है। हुआ नाज़रीन क्या है कि देखें, इसराइली फौज रफा क्रॉसिंग के ऊपर भी चली गई थी, ईस्ट वाली साइड से बॉर्डर से पेनिट्रेट करते हुए कुछ अंदर रफा के अंदर आ गई थी, और बाकी बमबारी तो हो रही थी, वो तो जेट्स आते हैं बम गिराकर चले जाते हैं, लेकिन ग्राउंड फोर्सेस अंदर डीप नहीं थी। अब उन्होंने क्या किया है कि मजीद अंदर जाने के, रफा में मजीद पेनिट्रेट करने की कोशिश की है, और आगे से हमास तैयार बैठी थी। तो यहाँ पर बहुत बड़े क्लैशेस जो हैं वो उनके दरमियान हुए हैं, और बहुत बड़ी तादाद में, बहुत भारी मिकदार में हमास ने गजा से बाहर, खास कर के जो इनकी करीम शलोमी की बेस है, जहां पर इनके फौजी स्टेशन है, उनको भी निशाना बनाया। जरा देखिएगा, साइरन साउंड अगेन एट द करीम अबू सलीम, जिसको करीम शलोमी भी कहते हैं, एंड अ टाइट एम्बुश बाय द रेजिस्टेंस एट द साद सयाल साइट ईस्ट ऑफ द रफा। अब ये जो भी ग्राउंड के अंदर लड़ाई आपको नजर आएगी वो ईस्ट के अंदर नजर आएगी, क्योंकि फोर्सेस इसराइल की अभी तक सिर्फ ईस्ट के अंदर पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रही है। फिर इसराइली मीडिया, नॉन स्टॉप शूटिंग फ्रॉम गाजा स्ट्रिप सिंस द मॉर्निंग, नॉन स्टॉप शूटिंग सिंस द मॉर्निंग, ये इसराइली मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। मैंने आपको बताया कि अल जजीरा चूंकि बंद हो चुका है, बाकी इंटरनेशनल मीडिया गजा के अंदर है नहीं, तो थोड़ी सी जो कम्युनिकेशन लाइंस है वो ख़राब इस तरह से है, मतलब वो खबरें पहुंच उस तरह से नहीं पा रही जिस तरह गजा से पल पल की खबरें आ रही थी। अब थोड़ा सा उनमें डिले ज़रूर है, सारी खबरें फिल फौर नहीं पहुंच पाती, लेकिन बहरहाल खबरें आ रही हैं। इसराइली मीडिया भी अब इसमें रिपोर्ट करना जो है वो शुरू हो गया है। आप अंदाज़ा लगाइए, शिद्दत का अंदाज़ा लगाइए, नॉन स्टॉप शूटिंग फ्राम गाजा टुवर्ड्स इसराइल। फिर आप देखिए, अल मदीन, इसराइली हेलीकॉप्टर्स लैंड अगेन एट द करीम शलोमी मिलिट्री साइट
east of the Rafah. اب یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ اسرائیلی فوج کے زخمی ہو رہے ہیں, ہلاکتیں ہو رہی ہیں, تو ہیلی کاپٹرز بار بار وہاں پر دیکھے جا رہے ہیں جو وہاں سے نکال کر کریم شلومی میں لے کر آ رہے ہیں اسرائیلی فوجیوں کو, ٹھیک ہے, تو ہیلی کاپٹرز وہاں پر بار بار دیکھے جا رہے ہیں. پھر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اسرائیلی میڈیا کی جانب سے کہ بہت سویر انسیڈنٹ ہوا ہے, بہت سویر انسیڈنٹ, اور اس میں بہت بڑی تعداد میں اسرائیلی فوج کی ہلاکتیں ہوئی ہیں. ابتدائی رپورٹ کے مطابق 4 اسرائیلی سولجرز مارے گئے اور بہت سارے زخمی ہیں. اسرائیلی میڈیا 4 soldiers were killed in 2 harsh incidents in the Rafah and another soldiers were injured as a hopeless conditions. بہت سارے جو زخمی ہوئے ہیں وہ ہوپلیس کنڈیشن میں ہے کہ وہ بھی بعد میں مارے جائیں گے. اس کو وہ بتا رہے ہیں ہارش انسیڈنٹ. یہ سارا اس وقت رفح کے اندر ہو رہا ہے. اسرائیلی میڈیا 2 severe incidents reported from Rafah where a bomb was detonated in a Namir vehicle while another vehicle was hit by anti-tank guided missile. اب یہ آپ دیکھیے گا یہ وہی صورتحال ہے جو غزہ میں جب لارج اسکیل لڑائی جاری تھی تو اسی طرح کے حملے آپ کو رپورٹ ہو رہے تھے. کہیں پر گاڑیاں تباہ ہو رہی ہیں, کہیں پر ٹینک تباہ ہو رہے ہیں, کہیں پر بلڈنگز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے, کہیں پر ان کی فوڈ فورس کو, کہیں پر ایمبوش لگائے جا رہے ہیں, گھات لگائے جا رہے ہیں. تو یہ بالکل وہی سینیریو اس وقت ہو چکا ہے. تو میں ان حملوں کی بنیاد پر آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ جو یہ لمیٹڈ اور لارج اسکیل کھیل رہے تھے کہ نہیں جی یہ رف آپریشن لمیٹڈ ہے, نہیں جی یہ لارج اسکیل, تو ان حملوں کی بنیاد پر میں واضح طور پر آپ کہہ سکتا ہوں کہ لارج اسکیل رف آپریشن جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور وہ ہونا ہی تھا. دیکھیں ان کا یہاں پر آؤٹ پوسٹ آ کر بنانا, لاکھوں کی فوج تعینات کرنا, ٹینکس لا کر باہر کھڑے کرنا, یہ سارا اس بات کا واضح اشارہ تھا کہ وہ لارج اسکیل آپریشن کریں گے. وہ ود ان ڈیز تھا کہ وہ ڈیلے, مطلب اس طرح سے پہلے انہوں نے لو لیول کے اوپر شروع کیا, بعد میں وہ لارج اور میکسیمم لیول کے اوپر ہوتا چلا جانا تھا, اور وہ اس وقت ہو رہا ہے. گھنٹہ بہ گھنٹہ صورتحال جو ہے وہ اس وقت بدل رہی ہے. القسام بریگیڈ بتا رہی ہے we targeted building east of the Rafah in which a number of soldiers were holed up with a TBG shell and we targeted troop carrier that was under the building with Al Yasin 105 shell. اس وقت ناظرین جو پہلے 2-3 گھنٹوں کے اندر اندر جو آپریشنز ہوئے ہیں اس سے اگر آپ اندازہ لگائیں تو 50 سے 70 شاید اسرائیلی فوجی جو ہیں وہ مارے گئے. جتنے آپریشن یعنی پہلے 2-3 گھنٹوں کے اندر اندر اسرائیلی فوج نے جو آگے پینیٹریٹ کرنے کی کوشش کی ہے تو 50 سے 70 اسرائیلی فوجی ہلاک ہو چکے ہیں. جو حماس نے کہا تھا کہ پکنک نہیں ہوگا آپ کا رفح میں, اور اسرائیلی فوج کی خود فیملیز نے خط لکھا اور کہا کہ ڈیتھ ٹریپ ہوگا یہ ہمارے بچوں کے لیے رفح کے اندر, وہاں پر آپریشن نہ کرنا. لیکن نیتن یاہو کو اپنی کرسی بچانی ہے اور اس کرسی کے نام کے اوپر اپنی کرسی بچانے کے لیے وہ پورے مڈل ایسٹ کو اس نے آگ میں جھونک دیا ہے اور پوری دنیا ایک تباہی کی طرف اس وقت جا چکی ہے. پھر القسام بریگیڈ کا بیان دیکھیے. قسام بریگیڈز ایکسپیکٹ a Zionist force to be ambushed after detonated re-prepared minefield inside the Saad Sahel barracks east of the Rafah, leaving the force members dead and wounded. ایک مائن فیلڈ, ایک ٹنل کا ناظرین گھات لگایا گیا ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ اسرائیلی فوج کو وہاں پر ہلاک کیا گیا ہے. آپ اندازہ لگائیے کتنے ڈیفرنٹ لیول کے اوپر جو ہے وہ حملے اس وقت ہو رہے ہیں. پھر آپ دیکھیے ناظرین, our fighters were able to destroy several vehicles in addition to raining down enemy force with 60 mm mortar shells. بہت ساری فوجی گاڑیاں ہم نے تباہ کر دی ہیں ان ایڈیشن ٹو ریننگ ڈاؤن, یعنی بارش کی ہے ہم نے موٹار کے گولوں کے ساتھ. اسرائیلی فوج کے پاس طیارے ہیں اور حماس کے پاس بمباری کرنے کے لیے کیا ہے, مورٹار کے گولے. اور یہ بہت اس میں کارآمد ثابت ہوئے اس پوری جنگ میں, جس طرح سے حماس نے مورٹار کے گولوں کو استعمال کیا ہے. بہت بڑا نقصان اسرائیلی فوج کو پوری جنگ میں اٹھانا پڑا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں سیورل وہیکلز ہم نے اڑا دی ہیں, ٹھیک ہے, کئی فوجی گاڑیاں ان ایڈیشن کہ ہم نے مورٹار کے گولوں کے ساتھ اسرائیلی فوج کے اوپر جو ہے وہ بمباری بھی کی ہے. تو گاڑیاں جو تباہ ہوئی ہیں ان میں بھی تو فوجی بیٹھے ہوئے تھے نا, تو وہ وہاں پہ مارے گئے. پھر یہاں پر جو اب انہوں نے برسات کی ہے گولوں کی اس میں کئی اسرائیلی فوجی مارے گئے. پھر القسام بریگیڈ وی ٹارگیٹڈ گروپ آف فوٹ سولجرز ود RPG shell killing and wounding the entire force. ہم نے ایک جو اسرائیلی فوج کی فوڈ فورس ہے یعنی پیدل چلنے والا ایک دستہ تھا, ان کو RPG شیل کے ساتھ نشانہ بنایا اور سب کو جو ہے وہاں پر مار ڈالا اور کچھ جو ہے اس میں زخمی ہوئے. ایک دستے کو نشانہ بنایا گیا ہے اور مارے گئے ہیں, اور ان میں کچھ جو ہیں وہ زخمی ہو گئے ہیں, زیادہ تر جو ہے وہ مارے گئے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ یہ وہ چیز ہے جس کو وائٹ ہاؤس کہہ رہا ہے کہ آپ حماس کو شکست نہیں دے سکیں گے, ٹھیک ہے. اسرائیل کا اسی لیے وہ ان کا جو نشانہ ہے وہ سویلینز بنے ہوئے ہیں,
ٹھیک ہے، وہ ان کو لگتا ہے کہ ان کی فتح صرف اسی میں ہوگی کہ سویلینز کو اگر بھوک سے شہید کر دیا جاتا ہے، بمباری سے شہید کر دیا جاتا ہے۔ اب دیکھیں نا کہ ان کا ظلم، یہ کہہ رہے ہیں جی رفح سے نکل جاؤ، وہ بیچارے رفح سے ساؤتھ میں اور نارتھ میں جا رہے ہیں تو وہاں الگ سے لڑائی شروع کر دی ہے، وہاں سے الگ بمباری شروع کر دی۔ اگر وہ کوسٹل لائن سے ہو کر جاتے ہیں تو کوسٹل لائن کے اوپر اسرائیلی جو نیوی ہے اس نے گولیاں چلانا شروع کر دی ہیں۔ تو یہ ظلم کر رہے ہیں، لیکن اس کا حساب ساتھ ساتھ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا مکمل انجام جو ہے وہ ان کو بھگتنا پڑے گا۔ دیکھیں اس وقت ہزاروں کی تعداد میں اسرائیلی فوجی مارے جا چکے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں زخمی ہوئے اور تاحیات معذور ہو چکے ہیں، اور اب جب یہ رفح میں آئے ہیں تو پھر دیکھیں گی دنیا کے اسرائیل کو کسی جنگ میں اتنا نقصان نہیں ہوا ہوگا جتنا اس جنگ میں ہوگا، اس رفح میں، ٹھیک ہے، اور یہ ان کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگا۔ آپ دیکھتے جائیے گا کہ ان کے ساتھ ہوتا کیا کیا ہے۔ آگے دیکھیے القسام بریگیڈ، وی کیریڈ آؤٹ اے کمپلیکس اینڈ سائملٹینیوس ملٹری آپریشن نیئر الداوا ماسک ایسٹ آف دا رفح۔ ایک بہت ہی کمپلیکس یعنی مشکل ترین ایک آپریشن جو ہے ہم نے انجام دیا الداوا ماسک کے پاس، اور وہاں پر اسرائیلی فوج کو نقصان پہنچایا۔ پھر آپ دیکھیے القسام بریگیڈ، وی ٹریپڈ زائنسٹ فورس in a precise ambush after detonating a minefield in the شرک بیرکس and its members were killed and wounded۔ ایک اور جگہ پر ناظرین ایک پریسائز گھات لگایا گیا جس میں مائنز یعنی جو زمین کے اندر بم لگائے جاتے ہیں وہ مائنز بچھائے گئے اور وہاں پر اسرائیلی فوج کو جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا۔ یہ اندازہ لگائیے یہ صرف 2-3 گھنٹوں کے اندر یہ حملے ہوئے ہیں، یعنی اس سے پہلے تو ہم نے رفح کے حوالے سے آپ کے سامنے اتنے حملوں کی تفصیلات نہیں رکھی، یہ ابھی تازہ ترین 2-3 گھنٹوں کے اندر یہ لڑائی کا جو سکیل ہے وہ اس حد تک بڑھ چکا ہے۔ پھر آپ دیکھیے we targeted 2 Zionist tanks with Al-Yasin 105 shell in the vicinity of Saad Sahel barracks east of the Rafah in the South Gaza Strip۔ 2 ٹینکس پہلے یہ رفح میں اڑائے جانے والے 2 پہلے ٹینکس ہیں جس کی خبر ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے ٹروپ کیریئر کو نشانہ بنایا ہے۔ we targeted a troop carrier and a building in which soldiers were barricaded and we killed and wounding all members of the force۔ ٹروپ کیریئر کو نشانہ بنایا، اس بلڈنگ کو نشانہ بنایا رفح کے اندر جہاں پر اسرائیلی فوجیوں نے پناہ لے لی تھی۔ اب دیکھیں نا بلڈنگ کا جانا کا کیا مقصد ہے، بلڈنگ میں جانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اب رفح کے اندر سٹے کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ بالکل وہی ٹیکنیک ہے جو غزہ میں استعمال ہوئی تھی کہ غزہ میں یہ پہلے جاتے تھے، آپریشن کرتے تھے، واپس آ جاتے تھے، پھر آہستہ آہستہ انہوں نے وہاں پر سٹے کرنا شروع کر دیا۔ تو اب بلڈنگز کے اندر یہ سٹے کر رہے ہیں اور ان بلڈنگز کو مانیٹر کر کے مزاحمتی تحریک جو ہے ان کو نشانہ بنا رہی ہے۔ تو تمام ممبرز کو وہ کہہ رہے ہیں کلڈ آل ممبرز آف دا فورس، تمام جو 20 تھے، 15 تھے، 25 تھے، 30 تھے، سب کے سب کو انہوں نے مار ڈالا اور ٹروپ کیریئر کو بھی تباہ کیا۔ پھر اسرائیلی میڈیا دیکھیے to several incidents in the Rafah, Tiger vehicle mounted an explosive device while another was hit by anti-tank missile۔ 2 فوجی گاڑیوں کو، ان میں سے ایک ٹائگر ہے جس کو جناب ایکسپلوسیو ڈیوائس کے ساتھ اور ایک اور کو اینٹی ٹینک میزائل کے ساتھ جو ہے وہ تباہ کیا گیا۔ اب مجھے بتائیے یہ گاڑیاں کیا روبوٹس کے اوپر چل رہی ہیں؟ ان کو روبوٹ چلا رہے ہیں، وہ بھی تو فوجی بیٹھے ہوئے نا، اور ہر گاڑی کے اندر 4 5 7 فوجی ہو سکتے ہیں۔ تو جب ان کے اوپر RPG فائر کیا جائے گا تو اس میں گاڑی تو تباہ ہوگی، کیا اسرائیلی فوجی اس میں نہیں مار رہے ہوں گے؟ تو اب یہ کیلکولیشن کرتے جائیے کہ یہ کتنے بن چکے ہیں۔ اچھا یہیں پر ناظرین چونکہ غزہ کے اندر زیتون کا جو علاقہ ہے سینٹر کا، وہاں پر ایک بڑی مطلب جو لڑائی ہے وہ جاری ہے، یعنی رفح میں اور غزہ میں جو بڑی لڑائی ہے وہ صرف زیتون کے ایریا میں فی الحال جاری ہے، اور وہاں سے اب یہ اچانک اگلے گھنٹوں میں آپ دیکھیں گے کہ نارتھ اور نیچے ساؤتھ میں وہ پھیلے گی، لیکن فی الحال وہ سینٹر کے اندر جاری ہے۔ اور وہاں کا جو فیلڈ کمانڈر ہے حماس کا، اس کی کچھ 2-3 سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہیں اور وہ بتا رہا ہے کہ وہاں پر اس وقت تازہ ترین صورتحال کیا اور کس طرح سے مزاحمتی تحریک میدان عمل کے اندر ہے، سامنا کر رہی ہے اور آخری حد تک سامنا کرے گی۔ The attacking Zionist force are twice the number of forces that attempted to advance into the neighborhood approximately 2 months ago۔ وہ کہہ رہا ہے کہ 2 مہینے، یہ زیتون میں اب یہ تیسری بار جا رہے ہیں نا، وہ کہہ رہا ہے کہ اس بار جو یہ فوج آئی ہے اسرائیل کی یہ دگنی ہے جو ماضی میں اس سے پہلے یعنی 2 مہینے پہلے جب اسرائیلی فوج زیتون کو فتح کرنے کے لیے آئی تھی، اس سے بھی دگنی فورس جو ہے وہ اس وقت اسرائیل کی جانب سے بھیجی گئی ہے۔ supported by dozens of tanks, پرسونل کیریئرز اینڈ بلڈوزرز، دگنی فوٹ فورس ہے، اس کے ساتھ بہت بڑی تعداد میں بلڈوزرز ہیں، پرسونل کیریئرز ہیں، یہ جو ٹرو کیریئرز ہوتے ہیں، اینڈ بلڈوزرز، ٹھیک ہے۔ یہ آپ اندازہ لگائیے کہ زیتون میں اس سکیل کی لڑائی جاری ہے۔ وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ خبریں تھوڑا سا ڈیلے کے ساتھ پہنچ رہی ہیں۔ اب زیتون میں تو آپریشن
مطلب پچھلے کچھ دنوں سے جاری ہے، لیکن آج اس حوالے سے ایگزیکٹ ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے کہ کس لیول کا آپریشن ہے، کہ مطلب ہزاروں کی تعداد میں فوج، پھر اس میں بہت بڑی تعداد میں ٹینکس اور باقی جتنا بھی، اور پھر اس کے ساتھ ہوائی ان کو سپورٹ بھی حاصل ہے، ڈرونز بھی وہاں پر ہیں، جیٹس بھی آ کر بمباری کر رہے ہیں۔ یہ آگے آپ دیکھیے، ریزسٹنٹ لیڈر فرام الزیتون، our fighters engaged in Firak battle with occupation forces south east of the Al-Zaytun, and the occupation army extensively uses its helicopters, drones in addition to the military aviation۔ یہ وہ سینٹر کے علاقے میں جو کمانڈر ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ایکسٹینسولی یعنی بہت بڑے لیول کے اوپر ڈرونز اور جو ہیلی کاپٹرز ہیں، جو جیٹس ہیں وہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ نیچے اتنی زیادہ فوج بھیجی ہوئی ہے، ٹینکس بھیجے ہوئے ہیں، اور اوپر سے فضائی بمباری بھی جاری ہے، جس میں ہیلی کاپٹرز بھی استعمال ہو رہے ہیں، جس میں ڈرونز بھی استعمال ہو رہے ہیں، جس میں جیٹس بھی استعمال ہو رہے ہیں۔ تو ان سب سے لڑ رہی ہے حماس۔ پہلے آلموسٹ 8 مہینے وہ ان سے لڑی بغیر سپلائی لائن کے، ٹھیک ہے، بغیر فضائیہ کے، بغیر نیوی کے وہ ان سے لڑی، اور اب ایک بار پھر ان سے لڑ رہی ہے جب وہ دگنی طاقت میں ان کے پاس جو ہے وہ آئے ہیں۔ اور وائٹ ہاؤس کہہ رہا ہے کہ حماس کو اسرائیل شکست نہ دے سکے گا۔ فرانس یہ بات کر چکا ہے، برطانیہ یہ بات کر چکا ہے، جرمنی یہ بات کر چکا ہے، دنیا کے ملٹری ایکسپرٹ یہ بات کر چکے ہیں کہ حماس کو جو ہے وہ شکست نہیں دی جا سکتی۔ تو جب حماس کو آپ شکست نہیں دے سکتے تو پھر آپ کے پلان تو کامیاب نہیں ہوں گے، بلکہ پھر آپ کو وہ ہار، عبرتناک ہار، جس میں آپ خود کہتے ہیں کہ آپ کو اس ریجن سے پھر نکلنا پڑے گا، آپ خود یہ کہہ چکے ہیں کہ اگر آپ ہارے تو اس ریجن سے آپ کو نکلنا پڑے گا، تو آپ حماس کو ہرا نہیں سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آج انہوں نے اتنا بڑا مظاہرہ آپ کو دکھا دیا کہ آپ 2 قدم آگے بڑھے ہیں تو انہوں نے آپ کا حشر کیا کر دیا ہے۔ پھر ناظرین، حماس کی جانب سے جو بہت بڑی سٹیٹمنٹ سامنے آئی، جس کا ہم پہلے آپ کو اشارہ بھی دے چکے تھے کہ مذاکرات جاری ہیں، جب ان مذاکرات کا ہاں نہ میں فیصلہ آئے گا تو پھر آپ دیکھیں گے کہ حماس کی جانب سے ایک اناؤنسمنٹ سامنے آئے گی، اور اس اناؤنسمنٹ میں وہ کہیں گے کہ بھائی ہمارے مذاکرات اگر بالفرض ناکام ہوتے ہیں تو ناکام ہو گئے ہیں، رفح میں آپریشن شروع ہو گیا ہے، اس لیے اب پوری فورس کے ساتھ اسرائیل کے اوپر حملہ کر دیا جائے، ٹھیک ہے، کیونکہ مذاکرات کو، جنگ بندی کو انہوں نے نہیں مانا، تو رفح میں انہوں نے آپریشن شروع کر دیا ہے، تو پوری فورس کے ساتھ جو ہے وہ اسرائیل پر حملہ کر دیا جائے۔ تو وہ حماس کی ایک سٹیٹمنٹ، ابھی پہلی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ آ چکی ہے، ذرا دیکھیے گا۔ وی کال آن دا میسز فیکشنز، تمام جو تنظیمیں ہیں ان سب کو کہتے ہیں، میسز کو کہتے ہیں، اینڈ یوتھ آف آر پیپل، اور اپنے نوجوانوں کو کہتے ہیں، ٹو ایسکلیٹ، کہ جنگ بڑھائیں، دا ریولوشنری اینڈ ریزسٹنس موومنٹ ان سپورٹ آف دا پرزنرز ان آل فیلڈز، ٹھیک ہے، کہ اس ریولوشنری موومنٹ کو ایسکلیٹ کیا جائے، تمام تنظیمیں، تمام میسز، یعنی عام لوگ بھی ہتھیار اٹھائیں، یوتھ ہتھیار اٹھائے، وہ اسرائیل کے اوپر حملہ آور ہو۔ ابھی ہم بتاتے ہیں آپ کو کہ کس طرح سے یمن نے بہت بڑی سٹیٹمنٹ جاری کی ہے کہ وہ کس طرح سے اسرائیل کے اوپر حملہ آور ہونے جا رہا ہے، ادھر سے عراق، شام سے اور لیبنان سے جس طرح کے حملے آپ کے رپورٹ ہم کر رہے ہیں، پھر مصری تنظیمیں، جارڈن کی تنظیمیں، وہ سارے اس وقت اسرائیل کے اوپر حملہ آور ہونے جا رہی ہیں۔ یہ آگے آنے والے گھنٹوں میں اور ود ان ڈیز آپ دیکھیں گے۔ اس کے ساتھ ناظرین ایک اور بڑی اہم چیز سامنے آئی ہے، اور اسرائیلی میڈیا یہ بتا رہا ہے کہ اسرائیل کے اندر بہت بڑے لیول کے اوپر ہنگامے ہونے جا رہے ہیں۔ جو پرزنرز ہیں حماس کے پاس، ان کی جو فیملیز ہیں وہ بہت عرصے سے احتجاج کر رہی ہیں۔ انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی تھی آج سے 1 ہفتہ پہلے کہ اگر یہ ڈیل نہ ہوئی، ٹھیک ہے، تو پھر ہم وی ول سیٹ دا اسرائیل آن فائر۔ پھر ہم نے کل دیکھا کہ وہ لیبنان بارڈر کے ساتھ جو علاقے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم اپنی الگ سٹیٹ بنانے جا رہے ہیں، تو اندر وہ سیپریشن موومنٹ شروع ہو گئی ہیں۔ یعنی چونکہ انٹرنیشنل میڈیا وہاں پر ہے نہیں تو صحیح خبریں بہت ساری ہم تک نہیں پہنچ رہی، لیکن اندر کے حالات بہت خراب ہیں۔ اور ابھی اسرائیلی میڈیا نے ایک خبر یہ شیئر کی ہے کہ اب اسرائیل کے اندر کس لیول کے اوپر ہنگامے ہونے جا رہے ہیں۔ یدیونات، اب یہ ان کے 2-3 ایسے میڈیا ہیں جو مطلب ماڈریٹ میڈیا جس کو کہا جاتا ہے، اور وہ بہت مطلب ریاست کی پالیسی سے ہٹ کر چیزوں کو جو ہے نا رپورٹ کر رہے ہیں۔ اور یہی وہ میڈیا ہے جس نے یہ بتایا تھا کہ 7 اکتوبر کے حملے نے اسرائیلی فوج نے خود اپنے بندے مارے، یہ وہ والا میڈیا ہے۔ وہ بتا رہے ہیں on the authority of a senior Israeli army officer۔ اب یہ خبر کس نے ان کو دی ہے؟ اسرائیلی آرمی افیسر نے بتایا ہے۔ اس نے کہا when the coffins of the kidnapped people arrive, the overthrow of the government will begin from the street۔ اسرائیلی آرمی کا افیسر انہی کے میڈیا کو بتا رہا ہے کہ جب ان پریزنرز کے، جو ہمارے پریزنر حماس کے پاس ہیں، ان کے کفن آئیں گے، یعنی وہ کفن میں لپٹے ہوئے، یعنی ڈیڈ وہ آئیں گے، ڈیڈ باڈیز ان کی لائی جائیں گی،
تو پھر اتنے بڑے ہنگامے شروع ہو جائیں گے کہ ایک ایک گلی میں آپ کو مظاہرین نظر آئیں گے اور اوور تھرو آف دا گورنمنٹ ول سٹارٹ فرام دیر. اب چونکہ ناظرین رفح میں آپریشن شروع ہو چکا ہے تو بہت چانسز ہیں کہ اسرائیلی قیدی یہاں پر مارے جائیں گے, کیونکہ اس سے پہلے بھی کافی جو ہے وہ بھوک کی وجہ سے, ان کی بمباری کی وجہ سے ہلاک ہوئے ہیں, 8 سے 10 جو ہے وہ ہلاک ہوئے ہیں. تو اب زیادہ بڑی تعداد میں اسرائیلی قیدیوں کی جو 7 اکتوبر کو حماس نے لیے تھے ان کی ہلاکتیں ہونے جا رہی ہیں. تو ان کی ڈیڈ باڈیز آئیں گی. تو یہ آرمی کا آفیسر یہ کہہ رہا ہے کہ جب ان کی باڈیز آئیں گی جو کہ آنے والی ہیں ودن ڈیز, تو پھر اسرائیل کے اندر ایک ایسے ہنگامے شروع ہوں گے جو اس سے پہلے اسرائیل نے کبھی نہیں دیکھے. اینڈ اوور تھرو آف دا گورنمنٹ ول سٹارٹ فرام دس. تو اس میں فتح کہاں ہے؟ میں اس لیے آپ کو بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جتنا اس جنگ کو لمبا کھینچ رہے ہیں, یہ اپنے وجود کو کاٹتے چلے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, یہ اپنے ٹکڑے ٹکڑے کرتے چلے جا رہے ہیں. اور اس جنگ کے اختتام تک اسرائیل اپنا خاتمہ خود کر چکا ہوگا. حالانکہ 7 اکتوبر سے پہلے تو اس طرح کی کوئی صورتحال نظر نہیں آتی تھی. فلسطین تو وہی تھا جو غلامی کے اندر تھا, اور اسرائیل زیادہ قابض سے قابض ہوتا چلا جا رہا تھا, اور ساتھ نارملائزیشن بھی کر رہا تھا. سعودی عرب, ترکی, یہ زیادہ گہرے تعلقات بنانے جا رہے تھے, اور سعودی عرب کی نارملائزیشن کے بعد پھر رہ کیا جاتا, ٹھیک ہے. تو آج اب دیکھیے کہ اسرائیل کا امیج کس طرح سے دبا ہوا, دنیا میں کیسے آئسولیشن ہو گئی, اندر سے کیسے اختلافات ہو گئے, اس کی ڈیٹرنس کیسے ایکسپوز ہو گئی, اس کی طاقت کیسے, اس کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی گئی, حزب اللہ کتنا ان کو نقصان پہنچا چکی ہے اور آگے چل کر کیا کرے گی. تو یہ جتنا اس جنگ کو لمبا گھسیٹ رہے ہیں اپنے ناپاک مقاصد کے لیے, ٹھیک ہے, تو وہ تکبر میں تو یہ سارا کام کر رہے ہیں, اور 7 نہتے لوگوں کو شہید کر کے اپنی دہشت اور وحشت بھی دنیا کو دکھا رہے ہیں, اپنا دبدبا اور غلبہ بھی دکھا رہے ہیں. لیکن الٹیمیٹلی یہ ان کو ان کے عبرتناک انجام کی طرف لے کر جائے گا, اس عبرتناک انجام کی طرف جس کے بارے میں یہ خود پریڈکٹ کر چکے ہیں کہ اگر ہم ہارے تو اس ریجن سے نکلنا پڑے گا. تو وہ صورتحال آنے والی ہے. پھر آپ دیکھیے یو اے ای نے ناظرین قرارداد جمع کرا دی ہے جنرل اسمبلی کے اندر, اور اس میں ووٹنگ آج ہونے جا رہی ہے بروز جمعہ, جس میں فل ممبرشپ فلسطین کو ملنے جا رہی ہے, بطور ریاست کا درجہ ان کو ملنے جا رہا ہے. اس سے پہلے سیکیورٹی کونسل میں قرارداد آئی تھی جس کو امریکہ نے ویٹو کر دیا تھا. اب ایک الگ ٹیکنیک لڑائی گئی. اب یہ جنرل اسمبلی کی قرارداد ہے, یعنی اس میں ویٹو نہیں ہوتا, یہ جنرل اسمبلی کی قرارداد ہے جس میں باقی دنیا کے جو ملک ہیں وہ اپنی پوزیشن بتاتے ہیں. 142 ملک آلریڈی ریکگنائز کرتے ہیں, یورپ سے تحریکیں آلریڈی اٹھ چکی ہیں. تو بہت کبھی چانسز ہیں کہ یہاں متفقہ, جیسے فرانس بھی فلسطین کے حق میں ووٹ کر چکا ہے, جاپان بھی یہ کہہ چکا ہے, ٹھیک ہے, آسٹریلیا یہ کہہ چکا ہے, مطلب آلموسٹ امریکہ کے علاوہ سارے اتحادی آزادی فلسطین کی بات کر چکے ہیں. تو یہاں پر ناظرین 2/3 میجورٹی کے ساتھ وہ پاس ہونا ہے, جو کہ بہت چانسز ہے کہ وہ ہو جائے گی. اس کے بعد ناظرین کیا ہوگا کہ فلسطین کو ایک ریاست کا درجہ مل جائے گا. بے شک وہ آزاد نہیں ہے ابھی, لیکن اس کے پاس وہ پاورز وہی ہوں گی جو ایک ریاست کے پاس ہوتی ہیں. یہ بہت بڑی کامیابی ہونے جا رہی ہے. یعنی اس وقت فلسطین جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن میں ایز این آبزرور بیٹھا ہوا ہے, ایز این آبزرور, ریاست نہیں ہے. آج جب ووٹنگ کامیاب ہو جائے گی تو وہ بطور ریاست وہاں پر آ جائے گا, اور ریاست کے پاس جو اس کی پاورز ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے عالمی عدالت میں فلسطین کیوں نہیں جا سکا؟ کیونکہ فلسطین ریاست ہی نہیں ہے. جب وہ ریاست ہوگا تو اس کو ایسی بہت ساری پاورز جو ہیں وہ مل جائیں گی, ٹھیک ہے. تو یہ ایک بہت بڑا اقدام جو ہے وہ آج ہونے جا رہا ہے, اور یو اے ای نے یہ کرایا. اور یہ ایک اور ثبوت ہے آپ کے سامنے کہ ماضی میں یہ جیسے بھی ان کے خواہشیں ہوں یا تعلقات رہے ہوں یا ابھی بھی ان کی جو بھی خواہشیں ہوں, یہ اس طوفان کے سامنے نہیں کھڑے ہو سکتے. ان کو سٹینڈ لینا ہی پڑے گا. آپ دیکھ لیں پچھلے 3 دنوں کے اندر یو اے ای اور سعودی عرب کی ٹون کیسے سخت ہوئی ہے, اور آج یو اے ای اتنی بڑی قرارداد لے کر پہنچ گیا ہے. یہ اس انقلاب کے سامنے نہیں کھڑے ہو سکتے, یہ صورتحال میں اسرائیل کے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے. اگر یہ کھڑے ہوں گے تو ان کے اپنے تخت نگلے جائیں گے. ان کو سٹینڈ کرنا پڑے گا. یہ آپ بھول جائیں کہ یہ خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہیں گے. ہاں وہ چاہتے ہوں گے, ان کی حسرت ہوگی, لیکن وہ بیٹھ نہیں سکتے. یہ ایک ایسی صورتحال ہے. تو یہ اس وقت کے تازہ ترین تفصیلات ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کی. کچھ اور بھی خبریں اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. جو لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. فی الوقت کے لیے اجازت, اللہ حافظ.